अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं और सऊदी अरब के अंदर एक नया बहरान उनका मुंतज़र है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे बहरान उनके मुंतज़र हैं। इन बहरानों का नतीजा क्या निकलेगा, आज के प्रोग्राम में ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, पार्लिमान जीत गई, मगर हारा कौन है? अलबत्ता हम ख्याल ग्रुप जो है वो टूट गया है। वो कैसे टूटा है ये आपको बताएंगे। और फिर आसिफ अली जरदारी को पिंडी ने और मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून ने दे दिया है टका सा जवाब। बहुत अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक ख़बर से, और वो ख़बर है रावलपिंडी वाले शेख रशीद अहमद की लाल हवेली से मुतल्लिक। लाल हवेली को सील कर दिया गया था महकमा औकाफ की तरफ से, और उसको डी सील करने के लिए एक पटिशन फ़ाइल की गई थी। शेख रशीद अहमद साहब के भतीजे ने फ़ाइल की थी ग़ालिबन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने लाल हवेली को फौरी तौर पे डी सील करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है। अलबत्ता पटिशन बाकायदा समात के लिए मंजूर करते हुए फ़रीक़ान को नोटिस जारी कर दिए हैं, और साथ ही ये हुक्म भी जारी किया है कि 19 अक्टूबर को इस केस में हतमी बहस की जाएगी और कोई इल्तवा किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा। तब तक लाल हवेली की मौजूदा जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगी, यानी कि उसको डी सील नहीं किया जाएगा, वो सील ही रहेगी। आते हैं जनाब आज की मेन ख़बरों की तरफ। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो शायद आज की सबसे बड़ी ख़बर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फ़ैसला था। और उस फुल कोर्ट के फ़ैसले में हम ये कह सकते हैं कि पार्लिमान की जीत हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पाकिस्तान की तारीख़ में ग़ालिबन पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कानून साजी के पार्लिमान के हक़ को तस्लीम किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये उसमें कहा गया है कि ये जो फ़ैसला है उसके अंदर ये कहा गया है, 10-5 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है, और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लिमान जो है वो कानून साजी का हक़ रखती है। ये असूल अब आइंदा के लिए भी वज़ा हो गया है। 10 जजेज़ ने इसके हक़ में वोट दिया, यानी कि वोट क्या दिया, फ़ैसला लिखा, ये इलेक्शन तो हो नहीं रहा, चीफ जस्टिस समेत। और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि 7 लोग ऐसे थे सुप्रीम कोर्ट में जो पुराने हम ख्याल बेंच का ग्रुप का हिस्सा थे, समझे जाते थे, यानी कि साबिक चीफ जस्टिस पर उमर अताब बंदयाल की जो है वो किचन कैबिनेट वाले समझ लें आप, या उनकी कोर कमेटी वाले समझ लें। तो उनके जो 5 अरकान हैं, जो जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद, इन्होंने जो है वो इस हक़ के ख़िलाफ़ अपना नोट दिया है, इख्तिलाफ़ी नोट दिया है। लेकिन चूँकि वो 10 जजेज़ ने उसके हक़ में नोट दे दिया, तो वो पिटीशंस ओवरऑल जो है वो मुस्तरद कर दी गई हैं। यानी कि वो उन्होंने ये कहा था ना कि ये रोका जाए और ये ख़त्म किया जाए, गलत कानून है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये कानून साजी पार्लिमान का हक़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन 2 जज साहिबान जो हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, ये वो लोग हैं जो पहले माजी में हम ख्याल ग्रुप के साथ अमूमन उनका फ़ैसला जाया करता था, लेकिन इस बार ये फ़ैसला जो है उन्होंने इस जो अक्सरियती फ़ैसला उसके साथ ये गए हैं। और जो एक चीज़ जो है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्कस होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, और एक और चीज़ वो है जो अभी वाज़ेह नहीं है। वो क्या है? जो बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि जो इसका वो हिस्सा पटिशन का जिसमें ये कहा गया था कि जी ये जो राइट ऑफ अपील जो अब मिल जाएगा इस पटिशन की इस फैसले के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के जो फैसले हैं उनके ख़िलाफ़, ये माजी से नहीं मिलेगा। यानी कि जो नवाज शरीफ साहब थे या जहांगीर तरीन साहब थे, उन लोगों को जो सज़ाएँ हुई थी उससे वहाँ से इनको ये अपील का हक़ नहीं मिलेगा। अलबत्ता ये एक पहलू जो है वो अभी सामने आएगा कि ये जो हक़ है इससे इनको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, ये हम आपको भी बता देते हैं। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा ना नवाज शरीफ साहब को और ना ही जहांगीर तरीन साहब को, क्योंकि ये अब असूल वज़ा हो चुका है कि जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी और 5 साल के लिए होगी। तो वो 5 साल की मुद्दत तो अपनी पूरी कर चुके हैं, तो लिहाजा अभी फ़िलहाल उनको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके हवाले से कोई कानूनी रुकावट हुई भी तो उसको दूर कर लिया जाएगा। पटिशन को कोई ना कोई बंदा जाके फ़ाइल कर देगा कि जनाब ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो वो पहले बेंच से जो बड़ा बेंच है, यानी कि पनामा से जो बड़ा बेंच होगा,
وہ پھر اس کو سن کر اس کا فیصلہ کر دے گا. لیکن اس کا فی الحال ایسا کوئی تنازع ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس سارے معاملے کے اندر جو ایک چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ اس سے جو آج کا فیصلہ یہ پرانے مقدمات پہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن جو بینچوں کی تشکیل والا معاملہ ہے کیا وہ جو ہے وہ اس وقت سے لاگو ہوگا جب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، یا یہ اس وقت سے لاگو ہوگا جب یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھیں؟ یعنی کہ جو بینچوں کی تشکیل کا اختیار تھا جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک چیف جسٹس کے پاس محدود رکھنے کے بجائے اس کو 3 میں تقسیم کر دیا ہے جیسا کہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا. لیکن اس دوران جب سے یہ کیس فائل ہوا 6 مہینے تو اس کو عمر طاہر بندیال صاحب دبا کے بیٹھے رہے. تو اس دوران جو فیصلے ہوئے ہیں ججز کی بینچ تشکیل بنے ہیں ان کے فیصلے قانونی ہیں یا غیر قانونی ہیں، اس کا اب فیصلہ ہونا باقی ہے. اب زیادہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ مفصل فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ کا تو یقیناً اس معاملے کو بھی اس کے اندر ایڈریس کیا جائے گا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آصف علی زرداری چونکہ وہ پاکستان کی سیاست کے ایک بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کی انتخاب کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کیا کرتی ہے، اور اس نے اچانک ہی ٹرن لیا تھا. پہلے وہ جو ایک کونسل تھی اس کے اجلاس میں ان کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے الیکشن کی تاخیر پہ اوکے کر کے بعد میں جب اختلافات ہو گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ نہیں جی الیکشن تو نہ اس کے اندر کرائیں. اس کے اندر کافی سارا انہوں نے اس چیز کو ایشو بھی بنایا. لیکن یہ سارے ایشوز چھوٹے ہیں. بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اب کسی بھی طرح سے چاہتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی نگاہ کرم ان کے اوپر بھی رہے. اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے بہت ساری کوششیں کی تھیں، اور کوششوں کے اندر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ بھی ان کا ہم رکاب تھا، اور ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو ہے وہ پنڈی میں ایک میٹنگ ہو جائے. پنڈی میں میٹنگ ہو جائے سے کیا مراد ہے یہ میرا خیال ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اس معاملے میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو اپارا والے ہیں وہ بھی زرداری صاحب کی میٹنگ کی حد تک جو ہے وہ ایگری تھے کہ ان کی میٹنگ ہو جانی چاہیے. لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ جناب پنڈی سے آ گیا ٹکا سا جواب کہ بھائی جی ساڈا سیاستداناں نال کم ہی کوئی نہیں، ہم کیوں ملے بھائی. تو وہ ہو گیا جواب آصف علی زرداری صاحب کے لیے اور وہ ان کے لیے خاصی پریشانی کی بات ہوگی، مایوسی کی بات ہوگی کہ وہ ان کے ذہن میں جو بھی بات ہوگی کہ وہ مل کر شاید کچھ اپنا موقف زیادہ بہتر طریقے سے واضح کر سکتے ہیں یا کہ وہ یار کو منا سکتے ہیں، تو وہ موقع ان کو شاید نہیں مل سکے گا. اسی طرح ایک جو معاملہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی خاصی مایوسی ہوئی، اور ان کو مایوسی کس سے ہوئی؟ ان کو مایوسی ہوئی ہے مسلم لیگ نون سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کافی دنوں سے اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری میں نہیں ہونے چاہیے، ٹھنڈ بڑی ہو جاتی ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، کافی سارے اس کی وہ وجوہات بیان کرتے تھے اپنے اس موقف کی. لیکن مسلم لیگ نون سے وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ مسلم لیگ نون ان کے اس موقف کی حمایت کرے گی. لیکن گزشتہ رات ملاقات جو ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے اور شہباز شریف صاحب کی، اس کے اندر مسلم لیگ نون نے یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں انہوں نے مولانا صاحب کو صاف جواب دے دیا. ان کا جی اس معاملے میں ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کی، جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جنوری کے آخر تک الیکشن ہو جائیں گے، تو مسلم لیگ نون بھی اسی خیال کی حامی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اب یہ الیکشن ہو جائیں. اب یہ یقینی بات ہے جیسے آصف زرداری صاحب کو مایوسی ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی مایوسی ہوئی ہوگی مسلم لیگ نون سے کہ اس معاملے میں مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کیا ہے. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اس خبر کی طرف جو خاصی پریشانی کا باعث ہے. پریشانی کا باعث اس لیے ہے کہ اس سارے معاملے کا تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، سیاست سے تو ہے ہی ہے لیکن معیشت سے ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی. نواز شریف صاحب کی جو پاکستان واپسی ہے اس کے سے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ طے ہونا تھیں، کچھ شیڈول بدلے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. اور وہ جو طے ہونا تھی وہ یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ وہ پاکستان میں آنے سے پہلے سعودی سے اور UAE سے اور قطر سے اور چائنا سے والے لوگوں سے مل کر پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کے وعدے وعید لے کر کے پاکستان پہنچیں گے، کچھ خوشخبریاں لے کے پہنچیں گے، اور شاید وہ کچھ خوشخبریاں لے کر پہنچیں گے بھی. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. گڑبڑ یہ ہو گیا کہ حماس نے جو ہے وہ ایک محاذ کھول دیا اسرائیل کے ساتھ. اب یہ حماس نے محاذ کیوں کھولا؟
حماس نے محاذ جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لیے کھولا ہے، جو ان کے مسائل ہیں وہاں پہ فلسطینیوں کے، اسرائیل کا جو ظلم و ستم ہے، ان کا جو گھراؤ ہے، ان کا جو جبر و تشدد ہے، وہ بالکل ہے، حماس کا اس کا ری ایکشن بنتا ہے۔ لیکن اس کی یہ ٹائمنگ یہ کیوں ہے؟ اس کی ٹائمنگ یہ اس لیے ہے کہ آپ بھی سن رہے ہوں گے، ہم بھی سن رہے تھے کہ عرب ممالک سمیت کچھ مسلم ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہ رہے ہیں۔ کافی سارے تو اسلامی ممالک کر بھی چکے ہیں، کچھ ابھی رہتے تھے سعودی عرب اور پاکستان سمیت۔ تو یہ خبریں آ تھیں کہ کچھ 6-7 ممالک ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ اب اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اس سارے معاملے کے اندر ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان جو کہ کراؤن پرنس ہیں، مستقبل کے بادشاہ ہیں سعودی عرب کے، اور عملاً ابھی بھی وہ بادشاہ ہی ہیں، تو انہی کا سکہ چلتا ہے۔ تو محمد بن سلمان کے بارے میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ بھی اب اس سائڈ پر جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جب ساری باتیں پتہ چلیں کہ یہ اگر آدھے سے زیادہ مسلمان ممالک جو تسلیم کر چکے اسرائیل کو، جو باقی رہ گئے ہیں وہ محمد بن سلمان تسلیم کروا دے گا، تو یہ اب جب کوشش تھی محمد بن سلمان کی، جب یہ اس نہج پہ پہنچی کہ اب کسی بھی دن کوئی نہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آ سکتی تھی، تو یہ ایک محاذ کھل گیا، حماس نے حملہ کر دیا۔ اب اس کو اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ڈیولپمنٹ رک جائے، اور یقینی طور پہ اس واقعے کے بعد وہ ڈیولپمنٹ رکی بھی ہے۔ اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو شاید ابھی تک کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ آ جانی تھی۔ اچھا، اس ساری کہانی کے اندر بحران کیا ہے؟ بحران یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے لیے پریشانی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان اگر ایسا کچھ کر بھی رہے تھے تو شاید جو ایک سعودی عرب میں بادشاہت کا نظام ہے، جو انہوں نے فیصلہ کر دینا تھا، اس پہ اس کے راستے میں رکاوٹ کوئی قانونی طور پہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن وہاں پہ جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے، جو عوام ہے سعودی عرب کی، وہ سنا ہے کہ 90-95% سے زیادہ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنے کے حق میں نہیں ہیں جب تک کہ جو فلسطینیوں والا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ خود پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے۔ تو یہ ایک جو ہے محمد بن سلمان کے لیے ایک رکاوٹ بن گئی ہے۔ اچھا، اب محمد بن سلمان نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر، سعودی عرب نے بھی سرمایہ کاری کرنی تھی، کوئی 20-25 ارب ڈالر کے بارے میں ہم سن رہے تھے کہ خبریں تھیں، اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہونی تھی، اور نواز شریف صاحب نے آنا بھی تھا۔ تو یہ کیا اب وہ سرمایہ کاری رک جائے گی؟ یعنی کہ نواز شریف صاحب کو ایک نئے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ 4 سال کے بعد پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ تو ان کے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے ہی ایک بحران ان کا منتظر ہے کہ وہ وہاں پر آئیں گے، ایک بحران کو فیس کریں گے۔ محمد بن سلمان جو ان کے دوست ہیں، وہ اس معاملے کے اندر یقینی بات ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ سعودی حکمرانوں کی بات چیت ہوگی کہ اس معاملے میں اب کیا کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کی سپورٹ تو ان کو چاہیے۔ ویسے پاکستان جتنا مرضی غریب ملک ہے، لیکن جو دفاعی طاقت ہے، پاکستان کی فوجی طاقت ہے، وہ دنیا میں پہلے مطلب 5-7 ممالک کے اندر پاکستان شمار ہوتا ہے۔ تو سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور سعودی عرب نے ایک ہی شرط عائد کی ہے، وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن، ایک تو الیکشن ہو جائے ان ٹائم، وہ پاکستان میں الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ ماضی میں جو کچھ عمران خان نے آ کے کیا تھا اقتدار کے اندر، جیسے انہوں نے محمد بن سلمان کے ساتھ جو اپنے تعلقات خراب، گھڑیاں بیچنا چلو ایک گھٹیا حرکت تھی، لیکن چلیں اس سفارتی طور پہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو اصل انہوں نے گڑبڑ کی تھی وہ یہ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی سفیر کو بھی باقاعدہ یہاں پہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی سعودی عرب کے علاوہ بڑے آپشن ہیں۔ جب سعودی عرب نے کہا کہ 10 پھر کیڑا آپشن ہے، تو اس وقت پھر مطلب ان کو چپ لگی تھی، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ تو اس قسم کے رکھتے وہ کرتے رہتے تھے کہ جی میں عمران خان تو بڑا امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور جناب وہ تو فلاں کی بھی صلح کرا دے گا اور فلاں کی بھی کر دے گا، ادھر سے بھی گڑیاں بیچی، ادھر سے بھی جہاز سے نکلے، ادھر سے ملیشیا جاتے، ادھر سے واپس آیا، تو پوری بین الاقوامی دنیا میں جو ہے وہ پاکستان تنہا ہو گیا تھا۔ تو جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں، مڈل ایسٹ ہے یا چائنا ہے یا رشیا ہے، ایون یہ سب لوگ اب عمران خان کی کوئی گنجائش کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوتے تو میرے خیال میں شاید سرمایہ کاری میں کوئی اتنا فرق نہ پڑے، اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، لازمی بات ہے، اب یہ ایک جنگ کی صورتحال ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس سارے معاملے کے اندر بڑا سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سرمایہ کاری والا کہیں یہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے، کیونکہ صورتحال بدل گئی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ہمارے جو فارن آفس کے لوگ ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، پاکستان کے پالیسی ساز ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے بڑے جو سرمایہ کار ہیں، جو پاکستان کی حکومت ہے، وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اب کریں کیا، کیونکہ جو انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا تھا وہ تو یہ بنایا ہوا تھا کہ ادھر سے انویسٹمنٹ آئے گی،
اور پاکستان ادھر سے جو ہے وہ نجکاری کی پالیسی بھی لے کے چلے گا. اس نجکاری کی پالیسی نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد الیکشن کے بعد چلنی تھی, لیکن اس کو ابھی سے چلانے کے لیے جو نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی بھی تھے, آنیسٹ بھی ہیں, کمپیٹنٹ بھی ہیں, فواد حسن فواد, ان کو الگ سے دوبارہ کابینہ میں شامل کیا گیا. یعنی کہ پہلے اس فیز میں وہ نہیں تھے, اس کے بعد ان کو شامل کیا گیا تاکہ یہ پالیسی جو ہے وہ چل سکے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ سارا معاملہ چلے گا, لیکن یہ حماس والا معاملہ کھلنے کے بعد بہت ساری چیزیں جیسے جیسے ہل کے رہ گئی ہیں. اب یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی سرمایہ کاری آنی ہے, اس کے اندر جو سب سے بڑا رول ہے وہ تو ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے, کیونکہ دنیا بھر میں چائنا سے لے کر سعودی عرب تک اور ترکی تک وہ جو پاکستان کی فوج ہے, جو پاکستان کے چیف ہیں, ان کے اوپر ایک ٹرسٹ کیا جاتا ہے. درست کیا جاتا ہے, غلط کیا جاتا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن ٹرسٹ انہیں پر ہے لوگوں کا. اچھا, اس کے بعد جو ٹرسٹ ہے وہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی جائے تو نواز شریف کے اوپر ٹرسٹ ہے. اس کی نواز شریف کے اوپر ٹرسٹ کی وجوہات 2-3 ہیں. جو سب سے بڑی وجہ ہے, ایک تو عمران خان صاحب نے جو رکھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے اس سے گڑبڑ ہوئی. دوسرا, نواز شریف صاحب 3 دفعہ حکمران رہے, تو تینوں دفعہ وہ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے حوالے سے اچھے حکمران ثابت ہوئے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر ٹرسٹ ہے. تو یہ اب جو ہے وہ جب نواز شریف صاحب پاکستان پہنچ جائیں گے کہ الیکشن ہوتے ہیں, مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے, آرمی چیف بھی جنرل عاصم منیر ہوں گے, پھر چائنا کے ساتھ بھی معاملات ہوں گے, سعودیہ کے ساتھ بھی معاملات ہوں گے, تو یہ ساری ایک نئی سچویشن سامنے آئے گی. تو اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ہمارے جو اعلیٰ دماغ ہیں اس ملک کو چلانے والے لوگ, وہ سارے اب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, میں نے پھر اس حوالے سے کچھ ذرائع سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ جناب یہ بنے گا کیا اگر یہ نواز شریف صاحب جس طرح آ رہے ہیں اور وہ اسرائیل والا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے, تو یہ محمد بن سلمان پھر کیسے انویسٹمنٹ کرے گا, نہیں کرے گا, کیا بنے گا پاکستان کا. تو مجھے پھر جو باخبر لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ سرمایہ کاری کریں گے, اس لیے کہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی حکومت سے, اسرائیل کے ساتھ حماس کی جنگ سے کہ سعودی عرب کی معیشت کے اوپر زیادہ کوئی برے اثرات نہیں پڑیں گے. اور دوسرا, وہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کر آگے چلنا چاہتے ہیں. تو وہ نواز شریف صاحب بھی ہوں گے, ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی ہوں گے, تو وہ ان کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ جو ڈالر ہے, یہ اگر جب نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور سعودی عرب کی طرف سے انویسٹمنٹ بھی اناؤنس ہو جائے گی یا اعلان ہو جائے گا یا آنی شروع ہو جائے گی, اوپر سے چائنا والا سی پیک والا معاملہ بھی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا باقاعدہ طور پہ, تو پھر یہ ڈالر جو ہے یہ 230 تک جائے گا. اور جب یہ ڈالر 230 تک جائے گا تو جو پیسہ لوگوں نے, انویسٹرز نے ڈالر والی سائڈ پہ یا سونے والی سائڈ پہ انویسٹ کر رکھا تھا, وہ پیسہ نکلے گا اور یہ جائے گا پھر پراپرٹی سیکٹر میں, جو پاکستان کے اندر معیشت کا پہیہ جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گا. سو اچھے کی خبریں امید ہے, خبریں تو بڑی پریشان کن ہیں, لیکن اچھے کی امید بھی ساتھ ہی ملی ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ بھی پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے. جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے اختیارات, جو 16 اختیارات کو سرنڈر کیا ہے پارلیمان کی ول کے سامنے, پارلیمان کے فیصلے کے سامنے. اور پھر یہ جو پاکستان کے اندر ایک کاروائیاں چل رہی ہیں پاکستان کی معیشت کو کا پہیہ چلانے کے لیے, یہ بھی کچھ اچھی خبروں کی توقع ہے. امید ہے کہ پاکستان اس آنے والے وقت میں ان بحرانوں کے باوجود جو ہے پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.